अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मैं लाई हूँ आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। ट्रंप इंतजामिया ने H-1B वीज़ा से मुताल्लिक अहम वजाहत जारी कर दी है। $1 लाख फीस सिर्फ उन दरख्वास्तों पर लागू होगी जो बैरून मुल्क से जमा कराई जाएंगी। पहले से वीज़ा रखने वाले मुद्दत में तोसी या वीज़े की हैसियत में तब्दीली कराने वाले इस फीस से मुस्तस्ना होंगे। इस वजाहत के बाद उन हज़ारों गैर मुल्की माहिरीन और स्टूडेंट्स ने सुख का सांस लिया है जो अमेरिका में अपनी मुलाजमत या तालीम जारी रखे हुए हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक वो अफराद जो अमेरिका के अंदर रहते हुए तालीमी या दीगर वीज़ों से काम के वीज़े में तब्दीली कर रहे हैं, इन्हें भी किसी इजाफी रकम की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। ये फीस सिर्फ उन उम्मीदवारों से वसूल की जाएगी जो 21 सितंबर 2025 के बाद पहली मर्तबा H-1B वीज़े के लिए दरख्वास्त देंगे। न्यूजीलैंड ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नया बिजनेस इन्वेस्टर वर्क वीज़ा मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। ये वीज़ा तजर्बाकार कारोबारी अफराद को न्यूजीलैंड में कंपनियों में सरमायाकारी और वहां रिहाइश और काम करने का मौका फराहम करेगा। मंसूबे के तहत 2 सरमायाकारी की सतहें रखी गई हैं। $10 लाख न्यूजीलैंड डॉलर की सरमायाकारी पर 3 साल बाद रिहाइश की इजाज़त मिलेगी। $20 लाख की सरमायाकारी करने वालों को सिर्फ 12 माह में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल होगा। दरख्वास्त देने वालों की उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए। इसके पास कम से कम $5 लाख ज़ाती अखराजात के होने चाहिए। इसे पर किसी ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करना होगा जिसे शुरू हुए कम से कम 5 साल हो चुके हों। हुकूमत ने वाज़े किया है कि शॉपिंग स्टोर्स, फास्ट फूड, जुआ, तंबाकू या बालिग तफरीही कारोबार इस वीज़े के लिए अहल नहीं होंगे। जो सरमायाकार मुकर्ररा शराइत पूरी करेंगे, इन्हें बादअज़ां बिजनेस इन्वेस्टर रेजिडेंट वीज़ा में मुंतकिली की इजाज़त होगी। UAE में सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबे में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। मुल्क भर में 23,000 नए होटल कमरों की तैयारी से हजारों नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे। सिर्फ दुबई में ही 12,861 नए कमरों पर काम जारी है। 2030 तक होटल कमरों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,65,339 हो जाएगी। इस वक्त पूरे UAE में 2,13,928 कमरों का इंतजाम मौजूद है। ये तादाद 2030 तक बढ़कर 2,35,674 तक पहुंच जाएगी। नई तामीरात से 11,500 से 34,500 तक नई मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है। इनमें हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेज और स्पा की खिदमात वगैरह शामिल होंगी। कुवैती ई वीज़ा सर्विस में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक 2,35,000 वीज़े जारी किए जा चुके हैं। तमाम 6 गवर्नर्स के इमिग्रेशन दफातर रोजाना तकरीबन 1,000 वीज़े जारी कर रहे हैं। नए निज़ाम के तहत तमाम ममालिक के शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़े की सहूलत खोल दी गई है। इससे सियाहती और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला है। फलीजी फुटबॉल टूर्नामेंट गल्फ ज़ैन 26 के दौरान इन वीज़ों में नुमाया इजाफा देखने में आया। ई वीज़ा प्लेटफॉर्म के जरिए सियाहती, खानदानी, सरकारी और कारोबारी वीज़े हासिल किए जा सकते हैं। इनके लिए बाज़ पुराने तकाजे जैसे तनख्वाह की हद या कौमी एयरलाइन की शर्त खत्म कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक कम तनख्वाह वाले तारिकीन के अहले खाना या बुजुर्ग रिश्तेदारों के वीज़े पर भी गौर जारी है। सऊदी हुकूमत ने घरेलू मुलाजिमीन के हकूक और जिम्मेदारियों की रहनुमा गाइड जारी कर दी है। इसके मुताबिक किसी भी ऑजर को अब घरेलू मुलाजिमीन से भर्ती, वर्क परमिट, पेशे की तब्दीली या खिदमात की मुंतकिली की फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले ऑजर पर 20,000 रियाल तक जुर्माना और 3 साल के लिए भर्ती पर पाबंदी आयद की जाएगी। गाइड के मुताबिक घरेलू मुलाजिमीन को बाकायदा मुआहदे के तहत तनख्वाह, हफ्तावार आराम का दिन, रोजाना कम से कम 8 घंटे आराम और 2 साल काम करने पर 1 माह की छुट्टी दी जाएगी। मुलाजिमीन को हर 4 साल बाद 1 माह की तनख्वाह बतौर एंड ऑफ सर्विसेज बोनस और 2 साल बाद वतन वापसी का टिकट भी मिलेगा। पासपोर्ट और अकामा जैसी ज़ाती दस्तावेज़ात भी वर्कर्स के पास रहेंगी। बहरीन में
غیر قانونی طور پر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے اقامتی اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 93 افراد کو ملک بدر کر دیا۔ بحرین کی لیبر مارکیٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے بتایا تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں 18 غیر قانونی اور بے ضابطہ ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ 93 خلاف ورزی کرنے والوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اتھارٹی کے مطابق ان کارروائیوں میں متعدد قوانین کی خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ سب سے زیادہ لیبر مارکیٹ اور اقامتی قوانین کی خلاف ورزیاں بے نقاب ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق مملکت کے مختلف علاقوں میں 1613 دکانوں کا معائنہ کیا گیا۔ اٹلی کے قریب ڈوبتی ڈنکی سے پاکستانیوں سمیت 91 افراد کو بچا لیا گیا۔ 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں، کئی افراد نیم مردہ حالت میں پائے گئے۔ 14 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ کشتی سمندر میں 16 میل کے فاصلے پر بہہ رہی تھی جب یورپی بارڈر ایجنسی کے جہاز نے اسے دیکھا۔ امدادی کارروائی کے دوران کشتی کے نچلے حصے سے 2 مردوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ ابتدائی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ہلاک شدگان نے نیچے موجود تیل یا پیٹرول کے دھوئیں سے دم گھٹنے کے باعث جان گنوائی۔ یورپی ممالک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سے تنگ آ گئے۔ جرمنی، آسٹریا اور آئرلینڈ سمیت 20 ممالک نے ان کی ملک بدری کے لیے یورپی کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو ہر صورت واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان باشندوں کو رضاکارانہ طور پر یا زبردستی کسی بھی طریقے سے ملک سے نکالا جائے۔ یہ مطالبہ بیلجیم کی قیادت میں کیا گیا، جس کی حمایت جرمنی، اٹلی، سویڈن، آئرلینڈ، ہالینڈ، پولینڈ اور دیگر یورپی ممالک نے کی۔ وزراء کا کہنا ہے کہ یورپ کے اندر سیکیورٹی خطرات بڑھ رہے ہیں اور عوام کا پناہ گزین پالیسیوں پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ خط میں یورپی کمیشن پر زور دیا گیا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کے ذریعے واپسی کا معاہدہ طے کرے۔ پیسے دو، دھمکی لو اور یورپ میں اسائلم حاصل کرو۔ افغان طالبان شہریوں کو پیسوں کے عوض دھمکی آمیز خطوط فروخت کرنے لگے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اپنی ایک تہلکہ خیز رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے۔ افغان طالبان کے بعض مقامی عہدیدار پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند شہریوں کو پیسے لے کر جعلی دھمکی آمیز خطوط فروخت کر رہے ہیں۔ انہیں بعد میں یورپی ممالک خصوصاً برطانیہ میں اسائلم کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان اہلکار 40 پاؤنڈ کے عوض عام جبکہ 200 پاؤنڈ میں پریمیم خطوط فراہم کرتے ہیں۔ ان پر طالبان کی سرکاری مہر بھی ہوتی ہے تاکہ ان کی ساکھ مزید مضبوط دکھائی دے۔ ٹیلی گراف کے خفیہ رپورٹر نے افغانستان کے 3 مختلف علاقوں سے رقم دے کر ایسے جعلی خطوط حاصل کیے۔ یہ خط برطانیہ سے تعاون کرنے والے افغان شہریوں کو موت کی دھمکیوں پر مشتمل تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کئی افغان پناہ گزین ان جعلی خطوط کو برطانوی ہوم آفس میں بطور ثبوت پیش کر کے اسائلم حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ لیبیا سے ڈنکی لگا کر اٹلی پہنچنے والے پاکستانی انتہائی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اٹلی میں بغیر سرپرست کے بچوں سمیت تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے جنوبی اٹلی کے جزیروں میں سینکڑوں مہاجرین پہنچے۔ ان میں بڑی تعداد نابالغ اور اکیلے سفر کرنے والے بچوں کی تھی۔ ان میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل تھے۔ زیادہ تر نے یہ خطرناک سمندری سفر لیبیا سے شروع کیا۔ حکام کے مطابق لیمپیڈوسا میں اس وقت 900 سے زائد تارکین وطن موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق بہتر مستقبل کے لیے ڈنکی لگانا صرف ایک موت کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ہم آپ کو بار بار ایسے کسی بھی اقدام سے روکتے ہیں اور آپ کو قانونی طور پر یورپ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بسنے کا طریقہ کار سمجھاتے ہیں۔ اب پاکستان میں وہی افغان رہے گا جس کے پاس ویزا ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو بغیر کسی مزید مہلت کے فوری طور پر واپس بھیجا جائے گا۔ صرف وہی افغان شہری پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس درست ویزا موجود ہوگا۔ وزیر اعظم کو ایک بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک 14 لاکھ سے زائد افغان باشندے وطن واپس جا چکے ہیں۔ باقی رہ جانے والوں کی واپسی مرحلہ وار جاری ہے۔ واپسی کے دوران خواتین، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ باعزت سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان نے دہائیوں تک افغان بھائیوں کی میزبانی کی۔
بیلجیم کی عدالت نے مہاجر افغان خاندان کے حق میں بڑا فیصلہ دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ حکومت نے ایک افغان خاندان کو پناہ کی درخواست کے بعد رہائش فراہم نہ کر کے غیر قانونی عمل کیا ہے۔ یہ خاندان، جس میں والدین اور 3 کم عمر بچے شامل ہیں، رواں سال اگست میں بیلجیم پہنچا۔ پناہ گزینوں کی رہائش کی ذمہ دار ایجنسی نے انہیں جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایجنسی نے موقف اختیار کیا کہ انہیں پہلے ہی یونان میں پناہ گزین کا درجہ مل چکا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ حکومت نے خاندان کی کمزور حالت اور بچوں میں سے ایک کی سنگین طبی ضرورت کو نظر انداز کیا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یونان میں پناہ گزینوں کی حالت بدترین ہے، جہاں انہیں نہ رہائش میسر ہے، نہ علاج، اور اکثر تشدد کا سامنا ہوتا ہے۔ برطانیہ نے 16 سالہ غیر قانونی تارکین وطن افراد کو ایک ہی پرواز میں فرانس بھیج دیا۔ یہ ون ان ون آؤٹ معاہدے کے تحت اب تک کی سب سے بڑی ملک بدری ہے۔ اس معاہدے کے تحت اب تک 42 افراد کو فرانس واپس بھیجا جا چکا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے، ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ یہ معاہدہ جولائی کے آخر میں طے پایا تھا اور ستمبر میں اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری سے اب تک 36,000 سے زائد تارکین وطن فرانس کے ساحلوں سے برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کے معروف یونیورسٹی کے AIST نے گریجویٹ اسکالرشپ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ مکمل طور پر فنڈڈ اسکالرشپ بیچلر ڈگری کے لیے دی جاتی ہے۔ اسکالرشپ کے تحت 8 سیمسٹر تک ٹیوشن فیس مکمل معاف ہوگی۔ ہر ماہ 3,50,000 وین وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں 70,000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو نیشنل ہیلتھ انشورنس کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ درخواست دینے کے لیے کوئی الگ فارم نہیں، صرف آن لائن داخلہ فارم میں KAIST اسکالرشپ کے خانے پر نشان لگانا ضروری ہے۔ اس اسکالرشپ کے لیے تمام ممالک کے اسٹوڈنٹس اہل ہیں۔ اسپرنگ انٹیک کے لیے درخواستیں شروع ہو چکی ہیں، جس کی آخری تاریخ 6 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے۔ کویت میں وزارت داخلہ کے 3 ملازموں کو مسافروں کی انٹری ایگزٹ ریکارڈ میں جعل سازی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ زمینی سرحدی بندرگاہوں کے شعبے سے وابستہ ان اہلکاروں نے کمپیوٹر سسٹم میں غلط انٹریز کر کے 2 کویتی خواتین کے ملک میں موجود ہونے کا جعلی ریکارڈ تیار کیا۔ تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ دونوں خواتین دراصل کئی ماہ قبل کویت سے باہر جا چکی تھی، تاہم وہ وزارت سماجی امور و محنت سے مالی امداد حاصل کرتی رہیں۔ قانونی منظوری کے بعد 2 ملازمین کو ان کے دفاتر سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے دوران تفتیش اعتراف جرم کیا اور بتایا کہ تیسرے اہلکار نے بھی نظام میں رد و بدل میں مدد کی تھی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UAE کے ایئرپورٹس پر اب کون سی چیزیں ساتھ رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اٹلی کے 5 لاکھ ویزوں کے لیے پاکستانی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بدھ کی شام پھر سے حاضر ہوں گے۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔